الصلاة وأكمل السلام على سید المرسلین خاتم النبیین قائد الغر المحجلین اکرم الاولین والآخرین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین المزین بکل زین المنزہ من کل عیب وشین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین نبی الانبیاء عظیم الرجاء عمیم الجود والعطاء ماحی الذنوب والخطا شفیعنا یوم الجزاء سر اللہ المخزون در اللہ المکنون نور الافئدة والعیون سرور القلب المحزون عالم ما کانا وما یکون سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ المبعوث رحمتا للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی سب کہیے حق یا نبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. پھر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک سیدی یا حبیب. نہیں، اس طرح نہیں، اس یقین کے ساتھ، قبولیت کے یقین کے ساتھ بآواز بلند اس یقین کے ساتھ پڑھیے کہ پتہ چلے غلام درود بھیج رہے ہیں اور آقا درود سن رہے ہیں. یا سیدی یا رسول حبیب اللہ. اللہ اکبر والا لکوا صاحب گیا. نیچے 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 بیٹھ نیچے بیٹھ. میں آپ نے میرے نام کے ساتھ بڑے محبت کے لفظ ذکر کیے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن آپ سب نے سن لی ہے نا کہ انہوں نے مجھے پروفیسر نہیں کہا، ڈاکٹر بھی نہیں کہا. وہ تو بیان فرما کے گئے ہیں، وہ تو بڑے لوگ ہیں تو میں تو مولوی آدمی ہوں. میرے ساتھ تو آپ تھوڑا سا بولیں گے تو بات چلے گی. سوچ رہا تھا تو ڈاکٹر صاحب جہاں اپنی گفتگو مکمل کر رہے تھے مجھے شعر یاد آ گیا. ذوق ہے آپ کا. اس نے محبوب نے عالم کو سجا رکھا ہے. اس نے محبوب نے عالم کو سجا رکھا ہے، رشتہ انسان کا خالق سے ملا رکھا ہے. آپ یہ سمجھتے ہو یہ ہم نے سجایا ہے، پھول لائے ہیں، یہ جھنڈیاں لگائی ہیں، یہ روشنیاں کی ہیں، گل پاشی کر رہے ہیں، پھول لا رہے ہیں، شاید ہم نے سجایا ہے. نہیں، آپ نے نہیں، حسن محبوب نے.
हुस्न महबूब, आलम को सजा रखा है, रिश्ता इंसान का खालिक से मिला रखा है, और चांद तारे हैं जबी नूर नजर को देते, उनके नालैन का सुरमा जो लगा रखा है। सारे बोलिएगा। अल्लाह खुश रखे आपको। सर ना हिलाइए, लुत्फ आएगा तो सुभान अल्लाह जरूर कहिएगा। चांद तारे हैं। मैं देख रहा हूं महफिल में कुछ तमाशाई होते हैं, कुछ तमन्नाई होते हैं। मुझे सब हजरात के चेहरे बतला रहे हैं, सब यहाँ कोई तमाशाई नहीं है। आपकी मोहब्बत आपके चेहरों से मुझे झलकती नजर आ रही है। चांद तारे हैं जबी नूर नजर को देते, अरे उनके नालैन का सुरमा जो लगा रखा है, और चांद तारे हैं, गौर से, चांद तारे हैं जबी नूर नजर को देते, उनके नालैन का सुरमा जो लगा रखा है, और फूल में, चांद में, तारों में तबस्सुम उनका। नहीं, सर ने हिलाना था, जुबान से कहना था। जुमला फिर सुनिए। चांद, फूल में, चांद में, तारों में तबस्सुम उनका। फूल में, चांद में, तारों में तबस्सुम उनका, अरे उनके जलवों के सिवा दुनिया में क्या रखा। यूं कर रहे हैं मिदहते सरकार जुल्मनन, यूं कर रहे हैं मिदहते सरकार जुल्मनन, कौसर से धोके लाए हैं तारीफ का मतन, फिरते रहे बहार में लेकर चमन चमन, पहना दिया जुबान को अंबर का पैरहन, इस पर भी उनकी शान के शाया न लिख सका, बंदा था इसलिए कुरान न लिख सका। या फूल में, चांद में, तारों में तबस्सुम उनका, अरे उनके जलवों के सिवा दुनिया में क्या रखा है, और जब भी चाहे, जो भी चाहे सदा देने सवाली आए, मेरी सरकार ने दरवाजा खोला। लंबे नारे नहीं, लंबे नारे नहीं, सिर्फ एक नारा, नारे रिसालत, बस इतना ही काफी है। तेरा उठा हुआ हाथ फजूल नहीं जाएगा, कसम बखुदा आमिना का लाल। अगर अभी डॉक्टर साहब बयान कर रहे थे, मैं सुन रहा था, और सुनिए, याद रखिएगा, अगर मेरी सरकार दुरूद और सलाम सुन रहे हैं तो दुरूद पढ़ते हुए तेरा हाथ उठा भी देख रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा ना हाथ उठा के तो जवाब दो। डॉक्टर अशरफ जलाली साहब किबला ने हक फरमा रहे थे, उठा हुआ हाथ जाया नहीं जाता। अगर ये बच्चे खामोशी से मेरी बात सुने तो एक नुक्ता कह के अपनी बात शुरू करूं। अल्लाह आप सबको ले जाए हरम शरीफ, जिन्होंने आमीन कहा उन्हें जरा जल्दी ले जाए। हुक्म दे दिया मेरी सरकार ने, आओ भाई तवाफ करो। यहां से शुरू करते हैं, इस किनारे से हैं, सफा की तरफ से, और यहां से शुरू करना है ना। जब पहुंचे वापस उसी सबज लाइन पे, सबज निशान पे, वो सामने खाने काबा की दीवार में एक हजरे अस्वद लगा हुआ है। कहा इसे चूम, और फिर मेरे आका की नजर पड़ गई मुझ जैसे बूढ़ों के लिए जो आगे बढ़ के चूम नहीं सकते, भीड़ ज्यादा थी। मेरी सरकार ने फरमाया आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, दूर से हाथ उठा और कह अल्लाहु अकबर। हजरे अस्वद का काम क्या है?
حجر اسود کا کام کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جو بوسہ لیتا ہے، چومتا ہے، تیرے گناہوں کو صاف کر دی، تیرے گناہوں کو چوس لیا اس نے، صاف کر دیا۔ بڑی توجہ سے، بندہ دور کھڑا ہے اور ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اللہ اکبر اور اپنا ہاتھ چومتا ہے۔ یہ حجر اسود کو کس نے بتلا دیا کہ تیری طرف ہاتھ کس کس نے اٹھایا؟ ایک آواز سے بولیے گا۔ میں نے کہا نا میں پروفیسر نہیں ہوں، میں آپ جیسا مولوی آدمی ہوں، میرے ساتھ بولتے رہے۔ یہ حجر اسود جو خانہ کعبہ کی دیوار میں، میری سرکار ہاتھ اٹھا، اللہ ہاتھ اٹھایا میں نے اپنا، ہاتھ چوما میں نے اپنا۔ آواز آ رہی ہے نہیں تو نے حجر اسود کو چوم لیا۔ حجر اسود کو کس نے بتلا دیا؟ تیری طرف ہاتھ کس کس نے اٹھا رکھا ہے؟ آپ کہو گے شاہ جی وہ جنتی پتھر ہے، تو کیا خیال ہے جنتی پتھر جانتا ہے ہاتھ کس نے اٹھایا ہے؟ آمینہ کا لال نہیں جانتا ہاتھ کس کس نے اٹھا رکھا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے آدھا برس، یا شکریہ، آدھا برس، شکریہ۔ اور بات لمبی نہ ہو جائے، میں زیادہ رکنا نہیں چاہتا اور آپ کو ڈائریکٹ لیے چلتا ہوں ختم نبوت کی اس منزل پر جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی۔ شکریہ، بسم اللہ، شکریہ۔ جو آیہ کریمہ پڑھی وہیں لیے چلتا ہوں۔ آواز دی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میں رکنا نہیں چاہتا، بڑی تیزی کے ساتھ بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اعتراض کیا تھا مکے کے لوگوں نے جب میرے سرکار نے، آپ نے چونکہ واقعات سنے ہوئے ہیں، میرے پاس واقعات نگاری کا وقت نہیں ہے، میں تو بس اشارے کرتا چلا جاؤں گا۔ میری سرکار نے جب شادی کر لی، بی بی زینب جو کہ پہلی بیوی تھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور زید بن حارثہ وہ خوش نصیب ہے جس سے میرے آقا نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا ہے۔ توجہ ہے نا، یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ زید غلام تھا، اسے گھر والے لینے آ گئے، باپ آ گیا، چچا آ گیا، ماموں آ گیا، حضور یہ ہمارا بیٹا ہے، بکا ہوا آپ کے پاس آیا۔ میرے سرکار نے ان کو بٹھا دیا، حضرت زید بن حارثہ کو بلایا، 12 سال کا بچہ ہے، 12 سال کا نو عمر لڑکا ہے، پاس بلا لیا، سامنے بٹھا لیا، ایک سوال کیا، زید پہچانتے ہو؟ پہچانتے؟ جی حضور پہچانتا ہوں، یہ میرا باپ، یہ میرا چچا، یہ میرا ماموں، یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں۔ اب میری سرکار نے کہا تم آئے ہو اس لیے کہ پیسے لے لو، ہمارا بیٹا واپس دے دو۔ لو سنو، میں پیسے نہیں لیتا، اگر جاتا ہے تو فری لے جاؤ۔ ہاں میں پیسے نہیں لیتا، اگر جاتا ہے فری لے جاؤ، لیکن صرف ایک بات یاد رکھنا، دھمکانا نہیں ہے، دھونس دھمکی سے نہیں، محبت سے پوچھ لو۔ اب جو بھائی نے وہ باقاعدہ شعر لکھے ہوئے عربی کے، باپ نے شعر پڑھا، ماموں نے شعر پڑھے، چچا نے شعر پڑھے، تیری ماں، تیری بہنیں، تیرا خاندان، تیری پھوپھیاں، تیرا فلاں فلاں فلاں، محبت یاد دلائی۔ حضرت زید کی زبان پر ایک ہی تھا، ایک ہی جملہ تھا، میں کائنات چھوڑ سکتا ہوں، آمینہ کے لال کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ جب میری سرکار نے دیکھا کہ زید بن حارثہ نے ساری کائنات قربان کر دی، میری غلامی میں رہنا، آزادی قربان کر دی، میرے پاس رہنا چاہتا ہے، میری سرکار نے پاس کھڑا کیا سامنے، اس کے خاندان والوں کو کہا یہ پہلے زید تھا، تم سمجھتے تھے میرا غلام ہے، لوگ گواہ ہو جاؤ، یہ میرا غلام نہیں، میرا بیٹا ہے۔ پھر کہو نا، اب اسے عربی زبان میں کہتے ہیں متبنہ۔ کیا کہتے ہیں؟ متبنہ، منہ بولا بیٹا۔ توجہ سے، منہ بولا، شادی ہو گئی بیٹے کی، آپ نے شادی کر دی اپنی پھوپھی جان حضرت بی بی زینب سے۔ اب یہ تھے بکے ہوئے آئے غلام آزاد کردہ، وہ تھی قریشی ہاشمی، جوڑ نہ بن سکا، 4-6 ماہ کے بعد طلاق ہو گئی۔ میرے آقا نے حضرت زینب سے شادی کر لی۔ اب جیسے ہی میرے آقا نے شادی کی، منافقوں نے تانا دیا،
اپنی بہو سے شادی کر لی. بڑی محبت سے ایک نکتہ کہنے لگا. منافقوں نے کفار نے تانا دیا کیا کہ بہو سے کہ زید اس کا بیٹا تھا اس سے شادی کر لی. قربان جائیے ایک ایسا جملہ ہے آپ چاہو بھی تو نہ بھول سکے جو کہنے لگا ہوں. وہ یہ ہے جناب آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پورا قرآن آپ کے سامنے ہے. میں ایک نہیں میں 10 آیتیں یہاں پڑھ سکتا ہوں, وقت نہیں ہے میں آپ کے لیے بیان کر سکتا ہوں. اعتراض کافر کرتا ہے, جواب اللہ کا نبی دیتا ہے. میں آیت پڑھتا ہوں, میں حضرت نوح کا واقعہ پڑھتا ہوں, میں حضرت صالح کا واقعہ پڑھتا ہوں, جناب موسیٰ کی بات کرتا ہوں, 10 آیتیں پڑھ سکتا ہوں. اعتراض کفار کرتے ہیں, جواب اللہ کا نبی دیتا ہے. لیکن یہاں جب آمینہ کے لال کی باری آئی اعتراض کفار کرتے ہیں, آواز آتی ہے اے حبیب زبان نہ کھولنا, تو خاموش رہ, میں جواب دیتا میں جواب دیتا ہوں. مثلا مثال کے طور پر لو یہی ایک بات سن, کوئی 10-12 دن 20 دن وہی نہ اتری, وہی جبریل امین وہی لے کر نہ آئے. کوئی 10-20 دن جب وہی نہ اتری, کیوں نہ اتری اس کے جواب الگ ہیں, اس کے دلائل الگ ہیں. ہمارے جواب اور ہیں, دوسروں کے جواب اور ہیں, ہم اس طرف نہیں جاتے. وہی نہ اتری تو کفار نے اعتراض کیا, انہوں نے کہا لو جی ودعا محمد ربہ وقلا, لو جی محمد کے رب نے اسے چھوڑ دیا ہے. آواز قدرت آئی, اب میری سرکار کے دل پہ ملال آیا کہ کافر تانا دے رہے ہیں کہ رب نے چھوڑ دیا. آواز قدرت آئی اے حبیب پریشان نہ ہو, خاموش رہ, میں جواب دیتا ہوں. والضحیٰ واللیل اذا سجا, تیرے چہرے کی قسم چھوڑا بھی نہیں ناراض بھی نہیں ہوا. ایک میری سرکار کا بیٹا تھا, اس کا نام تھا ابراہیم. وہ 1.5 سال کا 18 مہینے کا بیٹا ابراہیم فوت ہو گیا, وفات پا گیا. کافروں نے تانا دیا, اور جس نے تانا دیا اس کا نام تھا عاص بن وائل. یہ بات بھی سن لو, آپ کا لطف, آپ کے ذرا علم میں اضافہ ہو جائے گا. کافروں نے تانا دیا, ان کا باترا محمد ابتر ہو گیا. اب ظاہر ہے میری سرکار کے دل پہ پریشانی آئی, آواز قدرت آئی اے میرے حبیب آپ غم زدہ نہ ہو, آپ پریشان نہ ہو, جواب ہم دیتے ہیں. انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر, تو نہیں تیرا دشمن بے نام و نشان رہے گا, تیرا دشمن بے نام و نشان رہے گا. تیرا دشمن ابتر ہو گیا, تو نہیں, تیرا دشمن ابتر ہو گیا, تیرا دشمن ابتر ہو گیا. لیکن آپ حضرات خاموش ہو. میرا خیال ہے اسی خاموشی میں میں آپ کو ایک محبت کا نکتہ کہہ دوں. جب خدا کہہ دے تیرا دشمن بے نام و نشان, تو چاہیے تھا نا اس کا بیٹا نہ ہوتا. بھئی جس کو خدا کہہ دے کہ جس نے تجھے کہا ابتر, تو نہیں, تیرا دشمن ابتر, چاہیے تھا اس کا بیٹا نہ ہوتا, اور اگر تھا تو مر جاتا. لیکن کیا عجب بات نہیں ہے کہ عاص بن وائل کے بیٹے ہیں اور باقاعدہ جید صحابی ہیں. نہیں آپ غور کر لیجئے میری بات پر, میں کیا کہہ رہا ہوں. شکریہ بھائی. جب غور کیجئے گا, جب اللہ نے جو کہہ دیا تھا تیرا دشمن بے نام و نشان, تو چاہیے تھا نا کہ عاص بن وائل کا بیٹا نہ ہوتا, اور اگر تھا تو مر جاتا, تاکہ اللہ کا فرمان سچا ہو جاتا کہ دیکھو میرے حبیب کو کہا تھا ابتر, میں نے اعلان کیا تھا یہ نہیں, تو ابتر, دیکھو یہ مر گیا, اس کی نسل ختم ہو گئی, منقطع نسل ہو گیا, ابتر ہو گیا, دم کٹا ہو گیا. لیکن عجب بات ہے, عاص بن وائل تو مر گیا لیکن اس کے بیٹے ہیں اور جید صحابی ہیں. عمر بن عاص, سعد بن عاص, سعید بن عاص, حشام بن عاص, اور بھی ہوں گے, اور بھی ہوں گے. تو باری تعالیٰ تو کہہ رہا تھا کہ میرا حبیب نہیں, اس کا دشمن ابتر, تو بیٹے کیوں ہیں؟ اس کی نسل منقطع ہو جانی چاہیے تھی, تم کٹا ہو جاتا, پھر بیٹے کیوں دیے؟ آواز قدرت آئی اس لیے کہ عاص بن وائل نے کہا تھا اس کا ایک ہی بیٹا تھا, فوت ہو گیا ہے, اب اس کا نام ختم ہو جائے گا, اس کا کام ختم ہو جائے گا, اس کی تحریک ختم ہو جائے گی, اس کا دین ختم ہو جائے گا.
اسی لیے کہا تھا نا ابتر ہو گیا، اور میں نے کہا تھا میرا حبیب نہیں دشمن ابتر ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹے بھی دوں گا مگر نام اس کا نہیں لیں گے، نام میرے حبیب کا لیں گے. زندہ اللہ 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 کہ بیٹے عاص بن وائل کے ہوں گے لیکن نام جب بھی لیں گے تو میرے حبیب کا لیں گے، کام جب بھی کریں گے تو میرے حبیب کا کریں گے. اب یہی قانون میں نے عرض کر دیا، بات آگے بڑھا دوں. اچھا میرا خیال ہے آپ سب حضرات نے مل کر نعرے کا جواب نہیں دیا، شاید میں بات سمجھا نہیں سکا. میرے سرکار گھر میں داخل ہوئے، یہ ام المومنین بیٹھی رو رہی ہے. میری سرکار قریب آئے، کیوں رو رہی ہو؟ بیٹا یاد آ رہا ہے، بیٹا یاد آ رہا ہے. میری سرکار جلا جوش میں آئے رحمت، اور ام المومنین سے کہا اے بی بی اگر آپ چاہو تو تیرا بیٹا ابراہیم سارے پردے ہٹا کر زمین سے لے آسمان تک، آسمان سے لے کے جنت تک سارے پردے ہٹا کر تیرا بیٹا حضرت ابراہیم کے زیر کفالت پرورش پاتا ہوا دکھا دوں. شکریہ. نہیں اتنی سبحان اللہ سے بات نہیں چلے گی. اے ام المومنین اگر آپ چاہو سب پردے ہٹا دوں، سب حجابات مرتفع کر دوں، تمام دوریاں مٹ جائیں اور تو زمین پر بیٹھے آسمان کی طرف دیکھے، سب پردے ہٹ جائیں اور تیرا بیٹا ابراہیم علیہ السلام کے زیر کفالت پرورش پاتا ہوا دکھا دوں. تو بی بی نے کیا کہا تھا؟ ام المومنین نے کیا کہا تھا؟ دکھا دو اللہ کی قسم. اب آپ بولو یا نہ بولو، میری محنت ضائع نہ کرنا. اللہ کی قسم جب کہنا دکھا دوں تو ام المومنین نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا اور کہتے حضور نہیں، آپ نے کہہ دیا، میں نے مان لیا. میں کل قیامت کے دن ان لوگوں میں نہیں اٹھنا چاہتی جو دیکھ کے مانتے ہیں، میں ان لوگوں میں اٹھنا چاہتی ہوں جو آپ سے سن کے مانتے ہیں. حق چار یار سارے مل کے اگر نعرے کا جواب دو تو میرا بیان تازہ ہو جائے. نعرے. اور اب میں اپنے عنوان کی بات کروں، ختم نبوت کی. حدیث نہ ہو میں آپ کا مجرم، حدیث کے لفظ نہ ہو میں آپ کا مجرم. میری سرکار نے کہا لو کون عاش ابراہیم، اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا لکان نبی، تو نبی ہوتا. نہیں آپ وہاں نہیں پہنچے ہو. میرا بیٹا زندہ رہتا تو نبی ہوتا، مگر اللہ نے اسے وفات دے دی، وہ دنیا سے چلا گیا. کیا آپ کو اب تک سمجھ نہیں آ رہی کہ ختم نبوت پر جس نے پہلی قربانی دی ہے وہ آمنہ کا لال ہے، جس نے بیٹا قربان کیا اپنی ختم نبوت کے لیے. اگر آج میں قربانی دیتا ہوں، اگر آج میں گولی کھاتا ہوں، اگر آپ قربانی دیتے ہو تو یہ کوئی احسان کی بات نہیں ہے. ختم نبوت پر اللہ کے حبیب نے سب سے پہلے بیٹا اپنا قربان کرایا. اللہ 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 اللہ. اچھا بات لمبی نہ ہو جائے پھر واپس چلتے ہیں. جب کفار نے تانا دیا اور کہا لو جی محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بہو سے شادی کر لی، آمینہ کا لال. خاموش. آواز قدرت آئی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میں کہہ رہا ہوں میرا حبیب مردوں میں سے کسی جوان مرد کا باپ نہیں ہے. اللہ اکبر. بس میری تمہید پوری ہو گئی، میری تمہید پوری ہو گئی، میری تمہید کامل ہو گئی. کہا مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. کیا مطلب؟ تمہارا اعتراض بنتا تھا بہو سے شادی کر لی، تو جب میں کہہ رہا ہوں اس کا بیٹا ہی نہیں، جب زید اس کا بیٹا نہیں تو بہو کیسی؟ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، بلکہ میں اعلان کر رہا ہوں میرا حبیب یہ محمد پاک میرا رسول ہے اور آخری نبی. آپ تو میری تمہید میں تھک گئے ہو.
میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ ڈاکٹر صاحب وہ تاریخ بتلا رہے تھے آپ کو ستمبر 1974 کی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو 1900 کی بات سناتا ہوں، لیکن پہلے یہ بات کامل ہو جائے۔ کہا یہ آخری نبی اللہ کا رسول ہے اور آخری نبی، مردوں میں کسی کا باپ نہیں، بیٹوں کو کیوں فوت کر دیا؟ توجہ سے 3 لفظ کہنے لگا ہوں۔ اگر بیٹا نہ دیتا، یعنی بیٹیاں ہوتی، بی بی زینب، حضرت سیدہ رقیہ، بی بی ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ، 4 بیٹیاں، اگر بیٹا نہ دیتا تو حضور کی عظمت کے خلاف تھا۔ لوگ کہتے اللہ نے پتر ہی نہیں دیتا۔ توجہ سے 3 لفظ، اگر بیٹا نہ دیتا تو حضور کی عظمت کے خلاف تھا، اور اگر بیٹا ہوتا، جوان ہو جاتا، نبی نہ بنتا تو مقام کے خلاف تھا۔ آپ کہو گے کیوں؟ اس لیے کہ کئی نبی ایسے ہیں، باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی۔ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل نبی، جناب زکریا کا بیٹا یحییٰ نبی، جناب حضرت داؤد کا بیٹا سلیمان نبی، ٹھیک، یعقوب کا بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اگر بیٹا نہ ہوتا تو عظمت کے خلاف تھا، اور اگر بیٹا ہوتا، جوان ہوتا، نبی نہ بنتا تو مقام مصطفیٰ کے خلاف تھا کہ اور نبی کا بیٹا تو نبی ہو اور حبیب کا بیٹا نبی نہ ہو، یہ مقام کے خلاف تھا، اور اگر نبی بن جاتا تو یہ شان کے خلاف تھا۔ نہیں، مزہ نہیں آیا؟ یا نبی، پھر سن، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ سارے سبحان اللہ کہہ دیتے تو میرا ایمان تازہ ہو جاتا۔ مہمانوں کو بٹھائیے، آپ میری طرف توجہ رکھیے، بھئی مہمان آتے رہیں گے، آپ میری جانب دیکھیے۔ پھر سوئی صاحب، اگر بیٹا نہ ہوتا عظمت کے خلاف تھا، اگر بیٹا ہوتا نبی نہ بنتا مقام کے خلاف تھا، اور اگر نبی بن جاتا شان کے خلاف تھا۔ اللہ نے بیٹا دیا تاکہ عظمت کا تحفظ ہو جائے، اور بچپن میں اٹھا بھی لیا، کیوں؟ تاکہ مقام مصطفیٰ کا بھی تحفظ ہو جائے اور شان مصطفیٰ کا بھی تحفظ ہو جائے۔ یا رسول اللہ، یا نبی، سارے بولو نا۔ غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہونا عشق مصطفیٰ، زندگی فضول ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندگی فضول ہے۔ پاسبان، پاسبان، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ لیجئے ہم بات کو آگے بڑھا دیں۔ کہا ہم نے بیٹے دیے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آگے آیت ختم کہاں کی ہے؟ وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ بڑی باریک سی بات کہنے لگا ہوں، اللہ ہر چیز کو، یہاں یہ فوراً ختم نبوت کا اعلان کرنے کے بعد کہا اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کیا مطلب؟ میں جانتا ہوں کچھ کذاب بھی پیدا ہوں گے جن کا خیال ہوگا کہ شاید ہم بھی نبی ہیں۔ کہا میں ہر چیز کو جاننے والا ہوں، اور میرا خیال ہے بات آگے بڑھا دوں۔ یہ آمینہ کا لال، یہ اللہ کا حبیب، اور تبوک کے لیے رخت سفر باندھا، تبوک کی طرف جا رہے تھے جہاں سخت ضرورت تھی صحابہ اکرام کی، مجاہدین کی، اور آمینہ کا لال ہے، کائنات کا شہنشاہ ہے۔ اور جب قافلہ تیار ہوا، آواز دے کے کہا یا علی میرے پاس آؤ۔ جناب علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم قریب آئے، حضور غلام حاضر ہے، کیا حکم ہے؟ میری سرکار نے کہا یا علی تم ہمارے ساتھ جنگ میں نہیں جاؤ گے، تبوک نہیں جاؤ گے، تم یہاں مدینہ شریف میں رہو، بچوں اور عورتوں کی حفاظت کرو۔
تم مدینہ شریف میں رہو، بچوں اور عورتوں کی حفاظت کرو۔ جناب علی مرتضیٰ شیر خدا نے جب اپنے آقا کی بات سنی، زبان سے کچھ نہیں کہا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب میری سرکار نے روک لی، یا علی میرے حکم پر رو رہے ہو؟ حضور اس لیے رو رہا ہوں، کبھی مجھے اسد اللہ الغالب کہتے ہو، اللہ کا شیر کہتے ہو، اور آج جب جہاد میں جب لڑنے کا وقت آیا ہے، جب تلوار چلانے کا وقت آیا ہے، تو مجھے فرما رہے ہو کہ گھر میں رہو، عورتوں کی حفاظت کرو، بچوں کی حفاظت کرو۔ میری جگہ تو آج میدان جنگ میں تھی۔ جب کہا نا کاش میں آپ کے ساتھ جہاد میں ہوتا، اب میری سرکار نے جو محبت کا جملہ کہا ہے، ایمان تازہ ہو جائے میرا اور آپ کا بھی۔ میرے آقا نے فرمایا یا علی غم نہ کر، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی جس طرح موسیٰ کے لیے اللہ نے ایک ہارون بنایا تھا، میں تجھے اپنا ہارون بناتا ہوں۔ میں تجھے اپنا ہارون بناتا ہوں، تو میرا ہارون ہے، لیکن ہارون نبی تھا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تو میرا ہارون تو ہے مگر میں آخری نبی ہوں۔ پھر ایک بار، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند۔ پھر کہو نا، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اور وہ جو آپ کہہ رہے تھے لا نفی جنس، انہوں نے اپنے پاس سے لفظ بنائے تھے، جو حافظ صاحب ابھی آپ کو فرما رہے تھے نا، انہیں قسمیں کر دی۔ جی میں کہوں گا میں وہ نبی نہیں ہوں، حقیقی نبی حضور ہیں، میں تو مجازی نبی ہوں، میں تو ذلی نبی ہوں، میں تو بروزی نبی ہوں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، انہوں نے جو جو باتیں کی ہیں وہ میں ممبر پر بیان نہیں کر سکتا، لیکن ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر میری بیٹی ہو، میری بہن ہو، کوئی خاتون ہو، غیرت مند خاتون، اسے کوئی کہے تیرا خامد ہے، وہ کہے ہے، الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اور دوسرا کہے نہیں وہ تو حقیقی ہے مگر میں مجازی ہوں تیرا خامد، وہ قبول کرے گی؟ سلیپر نہیں اتار لے گی؟ کوئی کسی بچے سے، میں آپ سے کہتا ہوں، کوئی شخص بچہ ہے چھوٹا سا نوجوان، اسے کہے تیرا باپ، وہ کہے یہ ہے میرا باپ، اور وہ سامنے کھڑا ہو کر کہے نہیں وہ حقیقی باپ ہے، وہ میں تیرا مجازی باپ ہوں، بولو غیرت مند لڑکا گوارا کرے گا؟ بولو نا۔ بس اتنا ہی کہنا تھا۔ اگر کوئی غیرت مند بہن بیٹی گوارا نہیں کرتی کہ میرا حقیقی خامد بھی ہو اور ایک مجازی پیدا ہو جائے، کوئی جان برداشت نہیں کرتا کہ میرا باپ بھی ہو اور ایک مجازی باپ پیدا ہو جائے، جب مجازی باپ گوارا نہیں ہوتا، مجازی خامد گوارا نہیں ہوتا، ہم اپنے آقا کے غلام مجازی نبی کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا سب کی سمجھ تو نہیں یہ بات آئے گی، چلو جس کی سمجھ آ جائے وہی سے لطف لے لے گا۔ انہوں نے کہا میں ذلی نبی ہوں۔ کیا ہوں؟ ذلی نبی ہوں، ذلی۔ اور حافظ صاحب کی بلا اللہ کا شکر ہے ہم تو رسول پاک کا ذل نہیں مانتے۔ یہ صرف اہل علم کے لیے لفظ تھا، سب حضرات کی سمجھ میں یہ بات فکرہ نہیں آئے گا۔ ہم تو اپنے آقا کا ذل کہتے سائے کو، وہ کہتا جی میں ذلی نبی ہوں، ہم تو اپنے آقا کا ذل نہیں مانتے، ذلی نبی کیسے مان سکتے؟ اللہ 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 اکبر۔ اور یہ 2500 کا زمانہ تھا، پہلے وہ کبھی کہتا میں مجدد ہوں، پھر کچھ ہوں، اور چونکہ انگریزوں کو ضرورت تھی، اس زمانے میں مجاہد تھے، انگریز کے خلاف جہاد کر رہے تھے، انہیں ضرورت تھی ایک ایسے بندے کی کہ جو اعلان کرے، اسلام کا نام بھی لے اور کہے جہاد ختم۔ بس جب اس نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ میں ہوں، بس اللہ نے مجھے مسیح موعود بنا دیا ہے اور میں اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد جہاد ختم، انگریزوں نے ہاتھوں پہ اٹھا لیا اور ایسا پالا کہ آج تک پالتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس نے کہا جی میں مسیح موعود ہوں۔ مسیح موعود کا معنی کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان پر گئے تھے وہ میں واپس آ گیا ہوں۔ سب کہو استغفر اللہ۔ حالانکہ بڑی توجہ سے یہ ایک مسئلے کی بات یاد رکھیے گا، ہمارا ایمان اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے،
کہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں بیٹے آپ کیوں باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کیوں باتیں کر رہے ہیں؟ میری طرف دیکھو، ہمارا ایمان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں بولو اب کہاں ہیں؟ چوتھے آسمان پر. پھر کہو عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے. لیکن میرا خیال ہے میں آپ حضرات کو 2-3 ایسے جملے کہوں کہ آپ حضرات کو ہمیشہ یاد رہیں. یہ خبر دی تھی میرے آقا نے فرمایا وہ آسمان پر ہیں اور آئیں گے اور دمشق میں آئیں گے اور دمشق کی جامعہ مسجد میں آئیں گے اور مسجد کے مشرقی مینار پر آئیں گے اور فجر کے وقت آئیں گے اور امامکم منکم اور تمہارا امام مصلی پر کھڑا ہوگا. نہیں مجھے پہلے شاید بتلا دینا چاہیے تھا. یہ آقا اس وقت کہہ رہے تھے جب دمشق ابھی فتح نہیں ہوا. خدا کے لیے سر نہ ہلاؤ، زبان سے بول. اس وقت شام، ایران، عراق، روم فتح ابھی صرف حکومت مدینے تک تھی. کہا دمشق میں آئیں گے اور دمشق فتح نہیں ہوا اور وہاں کوئی مسجد نہیں بنی اور اس وقت تک کسی مسجد کا مینار نہیں تھا. اور فرمایا مسجد کے مشرقی مینار پر معلوم ہوا آقا جانتے ہیں شام فتح ہوگا، دمشق فتح ہوگا، اس میں مسجد بنے گی، اس کے کئی مینار ہوں گے اور جو مشرقی مینار ہوگا اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور فجر کے وقت آئیں گے. اگر آپ جان کر نہیں اگر آپ جاگ کر جملے سنو تو میرا ایمان تازہ ہو جائے. میں تو ویسے ہی تھکا ہوا تھا، اگر آپ مل کر بولو تو میری تھکاوٹ دور ہو جائے گی. کہا مینار پر آئیں گے. توجہ، آج اس وقت عیسائی کہاں ہے زیادہ؟ آپ کہو گے یورپ میں. کہاں اس وقت عیسائی؟ یورپ میں، لندن میں، امریکہ میں، بلکہ اٹلی میں. ٹھیک ہے، میری سرکار نے کہا حضرت عیسیٰ آئیں گے مگر گرجے میں نہیں آئیں گے، مسجد میں. یا رسول اللہ، کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ گرجے میں نہیں، کلیسا میں نہیں، کہاں آئیں گے؟ مسجد میں. کیا مطلب؟ حضور بتانا چاہتے تھے حضرت عیسیٰ جب آئیں گے گرجے میں نہیں آئیں گے، مسجد میں آئیں گے. مسجد میں آنا بتلا رہا ہے نبی بن کر نہیں آئیں گے، غلام مصطفیٰ بن کر آئیں گے. اللہ خوش رکھ. ہمارا عشق مصطفیٰ. شکریہ. معلوم ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مینار پر آنا، نماز کے وقت آنا اور امام مہدی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے. حضور بتلانا چاہتے ہیں حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو نبی بن کر نہیں آئیں گے، میری سرکار کا امتی بن کر آئیں گے. کہو نا میری سرکار کا امتی بن کر آئیں گے. اور ہے تو ایک مشکل سی بات لیکن کہہ دیتا ہوں. میری سرکار نے فرمایا جہاں وہ حضور کا گنبد خضرا ہے وہاں حضور کی بھی قبر انور، حضرت صدیق اکبر کی، حضرت فاروق اعظم کی، اور چوتھی قبر کی جگہ خالی ہے. ہاں، چوتھی جگہ. اور میری سرکار نے کہا وہ آئیں گے، شادی کریں گے، پھر ان کے بچے ہوں گے، پھر وہ مدینے آئیں گے، پھر میرے ساتھ قبر میں دفن ہوں گے. نہیں میں نہیں بتلاؤں گا جب تک سارے نہیں بولو گے. نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے.
مرزے کی بات بعد میں کروں گا، پہلے ان کی بات سنو. نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں وہ سارے کیوں نہیں بولے؟ نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں پر وہ دفن ہوتا ہے. معلوم ہوا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس وقت گنبد خضرا کی یہ حالت نہ ہوگی کہ لوگوں کو اندر جا کر سلام نہ کرنے دیا جائے، بلکہ اس وقت دیواریں ہٹ چکی ہوں گی، سارے غلام آقا کو سلام کرتے چلے جا رہے. اس وقت عقیدہ اہل سنت و جماعت کا پوری کائنات میں رائج ہو چکا ہوگا، اور حضرت عیسیٰ جب وصال پائیں گے حضور کے ساتھ دفن. کہو حضور کے ساتھ. اللہ اکبر. ذرا ہے تو میرے عنوان سے ہٹ کر، لیکن میرے دل میں ایک بات آ گئی ہے، اگر کہو تو سنا دوں. اب کہاں ہے جناب عیسیٰ؟ بولو نا. کیا چپ چاپ خالی خولی آپ کی طرح بیٹھے ہیں یا کچھ پڑھ بھی رہے ہیں؟ اللہ کے قرب میں عبادت نہیں کر رہے؟ اللہ اکبر. اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو جزا دے. میرا تو ایمان تازہ ہو گیا آپ کے یہ کہنے سے کہ عبادت کر رہے ہیں. کیا خیال ہے چوتھے آسمان پر جو عبادت کرتا ہے، منبر رسول کی قسم، چوتھے آسمان پر جو عبادت کرتا ہے اسے ترقی ملتی ہے تو پانچواں آسمان نہیں ملتا. جب چوتھے آسمان پر عبادت کرنے والے کو ترقی ملتی ہے تو گنبد خضرا ملتا ہے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اللہ اکبر. یا بس میرا خیال ہے بات کامل ہو گئی. چوتھے آسمان پر پہنچ کر بھی عبادت کرنے والے کو جب انعام خدا دیتا ہے اور ترقی دیتا ہے تو پانچویں آسمان پہ نہیں بلاتا، گنبد خضرا مل جاتا ہے. اللہ 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 اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. بات لمبی نہ ہو جائے. اس نے کہا میں مسیح موعود ہوں، اور ہم بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ حکومت سے یہ گزارش بھی کرتے ہیں. کیا آج کل میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا، میں تو ایک عام جنرل بات کر رہا ہوں. MQM کے قائد ہیں الطاف حسین، ان کے بیان پر پابندی ہے کہ کسی ٹیلی ویژن میں ان کا بیان نشر نہ کیا جائے، ان کی خبر نشر نہ کی جائے، ان کی تقریر نشر نہ کی جائے. کیوں؟ حکومت کا خیال ہے کہ ان کی تقریریں پاکستان کے لیے غداری ہے، بند کر دی. ٹھیک، میں آپ سے کہتا ہوں اگر پاکستان کے خلاف ہو پابندی لگ سکتی ہے، تو جو اسلام کے خلاف ہو، دین کے خلاف ہو، قرآن کے خلاف ہو، مذہب کے خلاف ہو، ہمارے اسلام کے خلاف ہو، ان کی تقریریں جو ڈش کے ذریعے آتی ہیں ان پر پابندی کیوں نہیں لگ سکتی ہے؟ جو کیبل پر تو نہیں ڈائریکٹ آتی، لیکن جن گھروں میں بھی ڈش لگی ہوتی ہے، ایک یا دو، ان میں براہ راست وہ ان کی تقریریں اور قرآن پاک حدیث شریف کے اس قدر غلط ترجمے کر کر کے وہ لوگوں کو ورغلا رہا ہوتا ہے. مرزا مسرور اس کا نام ہے، ہر روز ورغلا رہا ہوتا ہے. اس لیے ہم ادب کے ساتھ حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں احترام کے ساتھ کہ اگر پاکستان کے خلاف ہو پابندی اس پہ لگ سکتی ہے، یہ دین کے خلاف ہے، اس پر بھی پابندی ہونی چاہیے. اور لو نہیں، میں اس طرح نہیں ڈالتے، اور طریقے سے ڈال کے آپ کو دکھاتا ہوں. 1900 کا زمانہ ہے، 20 جولائی ہے. مرزے نے خط لکھا، کس کو؟ حضرت پیر میر علی شاہ. محبت کی بات سن. خط لکھا، کیا؟ آؤ میرے ساتھ مناظرہ کر لو. 1 مہینے کا ٹائم ہے. حضرت پیر صاحب نے خط کا جواب دیا. آپ نے فرمایا 24 اگست 1900 لاہور آ جاؤ. کہو نا لاہور آ جاؤ. انہوں نے کہا جی مناظرہ ہوگا تقریری نہیں ہوگا تحریری، کہ میں بھی اور آپ بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھیں گے عربی زبان میں، جس کی تفسیر اعلیٰ وہ سچا. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کسی نبی نے کفار کے ساتھ آج تک تحریری مناظرہ کیا ہے؟ تو کہتا ہے لکھ کر. تو جتنے انبیاء آئے ہیں وہ کفار سے جب بات کرتے تھے لکھ کر نہیں کرتے تھے، بول کر کرتے تھے. تو آ میدان میں بول کر بات چیت ہوگی. اس نے کہا سورہ فاتحہ کی عربی زبان میں
تفسیر، عربی میں تفسیر سورہ فاتحہ کی، پھر اس نے لکھی بھی ایک، پیر صاحب نے پھر اس کی غلطیاں نکالی اور ایک باقاعدہ کتاب لکھی. بات لمبی ہو جائے گی، میں نے ادھر نہیں جانا، آگے بات کو بڑھانا ہے. پیر صاحب کس شان کے ساتھ گولڑا شریف سے لاہور آئے، یہ ایک الگ داستان ہے. رستے میں آتا ہے وہ کلیام شریف. کیا آتا ہے؟ کلیام. یہ جہاں کے وزیر اعظم تھے ہمارے پچھلے پیپلز پارٹی کے دور میں، گجر خان سے رستہ نکلتا ہے کلیام شریف کو. یہ کوئی پنڈی سے 10 12 20 کلومیٹر پہلے ہے، رستہ نکلتا ہے کلیام کا. آگے بابا جی کا دربار ہے. بابا جی فضل الدین کلیامی مجذوب ہو گئے، نماز نہیں پڑھتے تھے، مجذوب ہو گئے. مجذوب کی سنت پہ عمل کرنا ہمارے لیے لازم نہیں ہے. وہ ایک منزل ایسی پہ پہنچ جاتے ہیں جس کو وہ جانتے ہیں یا خدا جانتا. مولوی صاحبان نے، ہم جیسوں نے کہا ہم آپ کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے. بابا جی فضل الدین کلیامی نے کہا تم نہیں پڑھاتے، نہ پڑھاؤ، میرا وہ جنازہ پڑھائے گا کہ تمہیں بھی پڑھنا پڑے گا. غور فرما رہے ہیں؟ لو جی بابا جی فضل الدین کلیامی فوت ہو گئے اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو خواب میں ملے اور خواب میں کہا شاہ جی میں فوت ہو گیا، آ کے جنازہ پڑھا دے. اچھا، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گھوڑے پر گولڑا شریف سے گورڈے کے اسٹیشن پر پہنچے. ٹرین جا چکی تھی، گھوڑے کے ذریعے راولپنڈی آئے، ٹرین پر بیٹھے، گجر خان اترے. آگے ایک بندہ جو گاؤں والوں نے، کلیام شریف والوں نے جو بھیجا تھا کہ پیر صاحب کو بلا کے لاؤ، ان کے صاحبزادوں نے، وہ وہاں مل گیا. آپ نے فرمایا تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، بابا جی نے مجھے کہہ دیا تھا کہ آ جا، آ کے جنازہ پڑھا میرا. اور مزے کی بات آنے لگی ہے، پتہ نہیں میں سمجھا سکوں یا نہ سمجھا سکوں. مزے کی بات آنے لگی ہے. پنجابی زبان میں اسے کہتے ہیں وٹ، جو کھیتوں میں اردو زبان میں اسے کہتے ہیں پگ ڈنڈی. کیا کہتے ہیں؟ پگ ڈنڈی. جب حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کلیام کی پگ ڈنڈی پر پہنچے، جہاں سے آگے کلیام گاؤں شروع ہوتا تھا، آگے بابا جی فضل الدین کلیامی کھڑے ہیں. السلام علیکم. پیر صاحب کو دست مصافحہ کیا، پھر گلے ملے، پھر ہاتھ چومے. پیر میر علی شاہ صاحب نے کہا بابا جی ہم تو آپ کا جنازہ پڑھانے آئے تھے، آپ یہاں کھڑے ہو. بابا جی نے کہا فوت میں ہو گیا ہوں، گھر بھی پڑا ہوا ہوں اور یہاں اس لیے کھڑا ہوں، مجھے پتا چلا تھا سید زادہ میرے گاؤں آ رہا ہے، میں نے سوچا لیٹے کیا رہنا ہے، استقبال ہی کر آتا ہوں جا کے. لو جی گاڑی چلی گولڑا شریف سے لاہور، آ کے تار بھیجا، آئے کیوں نہیں ہو؟ مرزا صاحب نے کہا توجہ سے، اس نے کہا نہیں، تم مجھے قتل کروانا چاہتے ہو، مسلمان مجھے قتل کروانا چاہتے ہو، میں تیرے ساتھ تقریری مقابلہ مناظرہ نہیں کروں گا، تحریری کروں گا، گھر بیٹھ کر لکھیں گے. حضرت پیر میر علی شاہ، بس 2-3 آخری منٹ رہ گئے ہیں میرے، 5-7 منٹ توجہ سے سن لو تو حاضری سب کی ہو جائے. پیر صاحب نے فرمایا مرزا صاحب سے کہو تم آؤ صحیح، تم ہمارے سامنے آؤ صحیح. کیا ہوگا؟ فرمایا یہ کہتے ہیں نا کہ جو تفسیر اعلیٰ لکھے گا وہ سچا ہوگا. پیر صاحب نے فرمایا ہم کاغذ میز پہ رکھیں گے، قلم کاغذ پہ رکھیں گے اور پھر دور کھڑے ہو کر قلم کو اشارہ کریں گے، جس کا قلم خود بخود لکھے گا وہ سچا ہوگا. ہمارا وہ امام ہے. بسم اللہ. آداب ہیں لوگوں، آپ نے کہا قلم رکھوں گا اور اشارہ. مرزا صاحب کو لوگوں نے کہا جناب وہ کہتے ہیں میرا قلم لکھے گا. مرزے نے اپنے لوگوں سے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، پیر صاحب کے شاگرد جنات بھی ہیں، وہ کسی جن کو اشارہ کریں گے وہ لکھنا شروع کر دے گا. پیر صاحب کسی جن کو اشارہ کریں گے وہ لکھنا شروع کر دے گا. تم سمجھو گے اشارے سے لکھ رہا ہے،
हालांकि वो तो जिन लिख रहा होगा। पीर साहब को कहा जनाब वो कहता है आप जिन्नात से लिखवाओगे। तवज्जो से, सुन्नी सैयद है, आलिम सैयद है। बादशाही मस्जिद के मेहराब में पीर साहब ने फरमाया वो कह रहा है कि मैं जिन्नात से लिखवाऊंगा, उसे कहो तुम कहते हो मैं नबी हूं, अगर मैं जिन्नात को लाऊंगा, तुम तो कहते हो मैं नबी हूं, तुम जिब्रील को लाना। जब मैं अपने जिन्नात को लाऊंगा तो तुम जिब्रील को ले आना। लेकिन उसने आना क्या था? उसने कहा नहीं, आखिरी बात है, मैं इनके हाथों पेशावर के पठान हैं जो मुझे कत्ल करना चाहते हैं, पीर साहब उनके मुझे कत्ल करवाना चाहते हैं पेशावर के फुला फुला इलाके के पठानों से, ये सारी बात मेरे मुनीर में है। तो मैं क्या करूंगा, मैं वहां एक लंगड़ा, लूला, माजूर एक सामने रखेंगे स्टेज पर, मैं आ जाता हूं, लेकिन तकरीरी मुनाजरा नहीं होगा, बल्कि एक माजूर होगा, लंगड़ा होगा, लूला होगा, टांगे हाथ जिसके काम न करते हो, उसे लाएंगे, ला के स्टेज पे रखेंगे, पीर साहब भी दुआ करें, मैं भी दुआ करूंगा, जिसकी दुआ से मरीज ठीक हो जाए वो सच्चा। हजरत पीर साहब ने फरमाया उसे कहो तुम आओ सही, हम माजूर नहीं रखेंगे, मुर्दा रखेंगे। या रसूल अल्लाह, आपने क्या फरमाया कि हम मरीज नहीं, माजूर नहीं रखेंगे, मुर्दा रखेंगे, और जिसके इशारे से मुर्दा खड़ा हो जाए। क्यों? मेरे आप अभी जो अल्लामा साहब जो आपको सुना रहे थे ना हदीस कि जो आलिम हैं वो नबी पाक के वारिस हैं। जैसी वरासत तकसीम होती है, नहीं, ये आपने नाम सुना है सैयद अमीर कबीर अली हमदानी का? कश्मीर के हमदान के हैं सैयद अमीर कबीर अली हमदानी। रोम में ये बादशाह का जमाना था, वो जो लंगड़ा था तैमूर लंग, अमीर तैमूर का, वो कुछ माइल बरफ्स था। मुनाजरा हो गया ईसाइयों के साथ। ईसाइयों ने कहा तुम्हारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मेरी उम्मत के आलिम नबियों के वारिस हैं और बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं, क्या ये हदीस हक है? मुसलमानों ने कहा बिल्कुल हक है, बड़ी तवज्जो से, बिल्कुल हक है। जब कहा ना हक है, तो ईसाइयों ने कहा जब तुम्हारे सरकार ने कहा है कि मेरी उम्मत के आलिम बनी इसराइल के नबी की तरह हैं, तो बनी इसराइल के नबी थे हजरत ईसा, वो तो मुर्दों को जिंदा कर देते थे। अब या कोई आलिम पेश करो जो मुर्दा जिंदा करे, या कबूल करो कि ये हदीस सही नहीं है। अब रूम के लोग मुसलमान परेशान हो गए कि हदीस सही है, बंदा कौन सा लाए? बात है रूम की। 40 दिन तय हो गया कि 40वें दिन इसी चौक में अमीर तैमूर की ज़ेरे सदारत मुनाजरा होगा और मुसलमान आलिम पेश करेंगे। और जब 40वां दिन आया, हमदान में है सैयद अमीर कबीर अली हमदानी, एक पांव उठाया, दूसरा रूम में जा, एक कदम उठाया, दूसरा कदम रूम में, स्टेज पर आवाज दे के कहा मैं आ गया हूं, लाओ बंदा मैं जिंदा करता हूं। मुर्दा लाया गया। हजरत ने फरमाया सुनो, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को जिंदा करते थे, मैं भी करता हूं, लेकिन मुझे बोलकर जवाब दो, अगर ये जिंदा हो जाए मेरे सरकार की गुलामी में आओगे? सब ने कहा आएंगे, सब ने कहा आएंगे। आपने कहा कुम बिइज़्निल्लाह, हाथ पकड़ा, मैयत को सीधा खड़ा कर। लोगों ने नारा लगा दिया अमीर कबीर अली हमदानी जिंदाबाद, जिंदाबाद के नारे लगे। हजरत ने रोक के कहा मेरे नाम के नारे न लगाओ, मदीने वाली सरकार के लगाओ। क्यों? कहते हैं मैं तो अभी किसी गिनती में नहीं आ रहा, वहां तो कतारें लगी हुई हैं मेरे जैसे गुलामों की, वहां तो गुलामों की कतारें हैं, मेरा तो भी शुमार ही नहीं हो रहा किसी लाइन में। अल्लाह अकबर कबीर, अल्लाह अकबर कबीरा। बस वो पीर मेरे अली शाह साहब से बाद में फिर पूछा गया कि हजरत आपने क्यों इस तरह कहा कि कलम से भी लिखवाऊंगा, लाओ। तो हजरत ने फरमाया मेरे मन की बात थी
कि मेरे सरकार ने कहा था हम कौमुन ला यशका जलीसहुम, कि ये अल्लाह के वली ऐसे खुशबख्त लोग होते हैं जो इनमें आ जाए वो भी कामयाब हो जाता है, और मैं ये चाहता था आ जाए अल्लाह उसे भी निजात अता फरमा देगा। और 2 मिनट बाकी हैं, और 2 मिनट के अंदर मैं आखिरी बात आपसे करके गुफ्तगू मुकम्मल करूंगा। सबसे पहली खत्म नबूवत की जंग किसने लड़ी? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। सब कहो रज़ी अल्लाह ताला। 10,000 का लश्कर, और जिसने मेरी सरकार के जमाने में, मैं 2 मिनट के अंदर अंदर अपनी बात पूरी करना चाहता हूं, 10,000 का लश्कर भेजा, जिसने नबूवत का ऐलान किया। मुसैलमा कज़्ज़ाब, पहला झूठा नबी, 10,000 का लश्कर दिया और कहा 2,000 मुजाहिद तुझे रस्ते से मिल जाएंगे। 12,000 का लश्कर, और जानते हो ये झूठा नबी मुसैलमा कज़्ज़ाब, पहला झूठा नबी हुजूर के दौर में जिसने ऐलान कर दिया था, उसके जो 7 चेले जमा हो गए, उनकी तादाद थी 80,000। बोलो कितनी? 80,000। और फिर जंग हुई यमामा के मकाम पर। किस मकाम पर? बोलो यमामा। बेशुमार लोग वहां पर उनके कत्ल हो गए, यानी मुसैलमा के आधे बंदे कत्ल हो गए। अब मुसैलमा जान बचाकर, सामने एक बाग था, उस बाग के इर्द गिर्द एक 4 दीवारी थी, उसके अंदर जाके घुस गया, दरवाजे बंद कर लिए। अब जो मुजाहिद करीब जाता है वो आगे से तीर मारते हैं, दीवार के करीब जाते हैं, ऊपर से गर्म पानी गर्म तेल आग फेंकते हैं। मुसलमान परेशान हो गए। जब कई दिन गुजर गए तो मेरे आका के गुलाम सहाबी, जिनका नाम है हजरत बर्रा बिन मालिक, एक है बर्रा बिन आजिब, यह है बर्रा बिन मालिक, वो सहाबाए किराम को पास बुला के कहते हैं, सुनो, एक लकड़ी की डोली बनाओ, लकड़ी की, उसमें मुझे बिठाओ, उसको बांस लंबे लंबे बांध कर ऊंचा करो, मुझे दीवार पर फेंक दो, मैं अंदर जाकर दरवाजा खोल दूंगा, तुम अंदर आ जाना। सहाबाए किराम ने कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया? हम तुझे बिठाकर जब करीब करेंगे वो तो तुझे दूर से तीर मार कर हलाक कर देंगे, और अगर हमने तुझे बचा के दीवार पर पहुंचा भी दिया तो तेरी टिक्का बोटी कर देंगे अकेले की। अगर तू वहां से बच भी गया तो दीवार से नीचे छलांग लगाएगा तो मर जाएगा। हम तुझे जाया कैसे कर सकते हैं? हम तुझे जाया कैसे कर सकते हैं? आखिरी जुमला है, गौर से सुनिएगा। हम तुझे जाया नहीं करना चाहते। बर्रा बिन मालिक ने कहा, सुनो, मैं नहीं मरता। ये खत्मे नबूवत के मुनकर मुझे मार नहीं सकते। क्यों? इसलिए कि मदीने वाली सरकार ने कहा था, बर्रा, मिस्र फतह होगा तुम्हें उसमें से एक जागीर मिलेगी। अभी मिस्र फतह नहीं हुआ। मेरी तकरीर खत्म हो गई, बस इतनी तकरीर। अभी मिस्र फतह नहीं हुआ, मुझे जागीर नहीं मिली, और जब तक मुझे मिस्र की जागीर न मिले मैं नहीं मरता। फिर वाकई सहाबाए किराम ने अंदर फेंक दिया, उसने नीचे उतर कर कुंडी खोल दी, और अहले ईमान अहले इस्लाम का लश्कर दाखिल हुआ, और पहले झूठे नबी मुसलमा को फिन्नार कर दिया, और पहला वो जो खड़ा हुआ था शैतान, उसे हमेशा के लिए फासिले जहन्नम। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं थका हुआ था, ये तो आप हजरात की मोहब्बत पहली बार हाजिरी थी हैं। मैं तो अब वो नौजवानी का वो सिलसिला तो गुजर चुका है, तो मैं अब थक भी गया हूँ, वैसे भी मेरा टाइम भी मुकम्मल हुआ। मैंने अल्फाज पर 1 मिनट नहीं, आधा मिनट ऊपर हुआ उसकी, फिर माजरत। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अब जो प्रोग्राम में जनाब फरमाइए।